रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्बी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 3 सफ़र मुज़फ़्फ़र है, 31 अगस्त है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का इल्म है। हम पूरी तारीखों के एतबार से और जिस तरह से मौर्रखीन ने लिखा, जिस मुकाम पे जहाँ से कारवान गुजरा, जहाँ पे जो तारीख गायब हुए, इन तमाम चीज़ों को आपकी खिदमत में अर्ज करते हुए चले आए हैं। आज का हमारा प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का है क्योंकि अरबईन की आमद है और इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया से लोग आज़म सफ़र होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाज़ आज़म सफ़र हो चुके हैं और बाज़ जो है वो एक आध दिन के अंदर जो है वो करबला की तरफ सफ़र करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो हमारा मौजू है, आदाब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर रखा जाए ताकि उससे ज़्यादा जो हमारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जो ज़ियारत इमाम के ऊपर जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, वो ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें कि इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत के क्या आदाब हैं, उसकी खैर व बरक़ात क्या हैं, उनकी बारगाह में किस तरह से जो है वो दाखिल हुआ जाए, क्या उसको उन तमाम के ऊपर क्या अज्र है और क्या चीज़ें वहाँ पर आपने क्या उमूर अंजाम नहीं देने हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके हरदिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब मौलाना रोमान रिज़वी साहब नजफ़ शरफ इराक़ से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और मौला का पुरसाकी पेश करें। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। खुदावंद करीम हम सब की काविश को कबूल फरमाए। वो लोग कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को सारी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उन सब की नेक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। ये वो सफ़र है जो सफ़र इश्क है, वो सफ़र जो सफ़र मेराज है, वो सफ़र जो सफ़र इबादत है, वो सफ़र जो खुशनुदी खुदा व अहले बैत है, वो सफ़र जो ज़ियारत सैयद शुहदा अबू अहरार अबू अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यकीनन जो लोग बिल्कुल तैयार हैं इस सफ़र में निकलने के लिए, उनको उन तमाम चीज़ों से आगाह होना चाहिए कि आपने क्या अमूर अंजाम नहीं देने हैं और क्या अमूर अंजाम देने हैं और आदाब क्या हैं। इसलिए एक खुसूसी प्रोग्राम को हमने तश्कील दिया कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आपके निकलने से पहले ये तमाम चीज़ें आपकी अज़ान आलिया तक मुंतकिल हो जाएँ, वरना इंसान को सिर्फ जिस्मानी थकन होती है और पैसे खर्च होते हैं और मिलता जो है वो कुछ नहीं, बल्कि बाज़ दफ़ा अज़ाब का भी मौजिब बन जाता है क्योंकि आप किसकी बारगाह में जा रहे हैं, इसके बारे में कमा-हक़्क़ा जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम होना चाहिए। क़िबला थोड़ी-सी तमीज़ी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे कि जब खुदा अपने बंदे को खैर अता करना चाहे, उस पर मेहरबान हो जाए तो क्या करता है? आइम्मा की औज़ु बिल्लाहि अक़वाल मिनश शैतानिर रजीम। की रोशनी में बिस्मिल्लाहिर हमें जवाब दें। रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमतिन व असअलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद करीम हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए। वो लोग के जो अभी तक इस ज़ियारत से महरूम हैं, खुदावंद करीम की अज़ीम बारगाह में अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम अज़ादारों के वो रास्ते के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मसदूद हैं, उन तमाम रास्तों को खोल दे ताकि इमाम के अज़ादार इमाम की बारगाह में पहुँचकर इमाम की शहादत, इमाम की मुसीबत का पुरसा पेश कर सकें। आपकी सुभान तमहीदी गुफ्तगू यकीनन बेहतरीन गुफ्तगू है। ये सफ़र सफ़र मेराज है, ये सफ़र सफ़र कमाल है, ये सफ़र सफ़र बंदगी है। ये वो सफ़र है कि जिसे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से हम और आप ताबीर करते हैं। खुदावंद करीम ने जब अपने बंदों को खैर अता करना चाहा तो इमाम मासूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, किताब कामिल ज़ियारत में मैं ये तमाम रिवायतें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इमाम मासूम बयान करते हैं कि जब खुदावंद करीम अपने किसी बंदे के साथ नेकी का और खैर का इरादा करना चाहता है, तो उसके दिल में
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اکبر۔ اللہ یعنی اللہ خدا جب اپنے بندے کو کوئی نیکی دینا چاہتا ہے، کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کل شیء قدیر کا مصداق پروردگار، کائنات کو واہ، چلانے والا خداوند کریم اپنے اس بندے کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ جب واہ، شوق دل میں آتا ہے تو انسان پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آمادگی کرتا ہے، امام کیا حسین بات ہے، علیہ السلام کی کربلا تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا یا ہے۔ حسین، آپ نے بڑا اچھا سبحان اللہ، جملہ عرض کیا کہ ہم کس سفر پہ جا رہے ہیں اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، ہم کس ہونا سفر چاہیے، پہ اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، کہاں ہمیں جانا ہے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انسان اگر یہ تین چیز یاد رکھے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کہاں سے آیا ہے، جہاں آیا ہے وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اور پھر اسے کہاں واپس جانا ہے۔ تو امیر المومن کا یہ جملہ، یہ حدیث کہ اس دنیا میں انسان جب آیا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے۔ تو جب ہم کربلا کی زیارت کے لیے جائیں، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں جب ہم حاضری دینے کے لیے جائیں تو ہمارا ذہن، ہمارا شعور اتنا بیدار ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اس عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جو ملکوتی بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس سے بہتر کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ خود روایتیں شاہد ہیں کہ اس بارگاہ میں اگر کوئی بندہ دل سے دعا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے، تو خداوند کریم اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو جب خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو زیارت امام حسین کا شوق اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ نے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز فرمایا اور گفتگو کا آغاز فرمایا کہ پروردگار جب کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں سید الشہداء کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اس پہ ذرا سا غور کرتے ہیں قبلہ، تھوڑا سا اس پہ مزید ہم رکنا چاہیں گے کہ آخر سید الشہداء کی زیارت کا ہی شوق کیوں دل میں ڈالتا ہے؟ کیا اس وجہ سے تو نہیں کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہیں، امام صادق نے فرمایا کہ شاد کی نجات کی کشتیاں تو اور بھی ہیں مگر یہ کشتی سب سے تیز رفتار ہے اور بہت تیز ہے، یہ اس کی رفتار جو ہے نجات میں جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات حاصل کر گیا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین السلام کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے تمام انبیاء کی محنتوں کو اکارت ہونے سے بچا لیا۔ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ امام حسین السلام کی زیارت کا شوق خدا دل میں ڈال دیتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور کھولیں کھولا۔ یقیناً جب ہم حدیث رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کریں اور جب پیغمبر اسلام کی احادیث کو ہم اپنے سامنے رکھ کر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو محسوس کریں تو خداوند کریم نے امام حسین کو جو فضائل عطا کیے ہیں، سرکار اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اوپر جو خداوند کریم کی عنایتیں ہیں، یہ بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسین کا وہ جملہ کہ جو بندگی کے ساتھ امام حسین نے خدا کی توحید کو پیش نظر رکھ کر خدا کے اقتدار کو، خدا کی مملکت کو، خدا کی سلطنت کو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کو امام حسین علیہ السلام نے عملی جامہ پہنایا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز سے وہ منزہ ہے، ہر عیب سے، ہر برائی سے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان سے جب خداوند کریم کی توحید کو بیان کیا، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ان تمام اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اکیلے بھی اگر ہوں، پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے لیکن ہم خدا کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر پوری دنیا بھی ہماری مخالف ہو جائے تو ہمیں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہمارے ساتھ خدا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عرفے کے میدان میں کہا تھا کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اے اللہ اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پا لیا۔ پھر اس کے بعد کربلا کی تپتی سرزمین پر جب امام حسین اپنے نونہالوں کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے کو اٹھا رہے ہیں، اپنے لخت جگر کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو میت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہے، ایک جملہ امام حسین نے مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ حسین پر یہ تمام مصیبتیں اس لیے آسان ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے، جو شاہد ہے وہی منصف ہے۔
تو خداوند کریم کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، اللہ کے دین کو جن چیزوں کی ضرورتیں تھیں، اللہ کے دین کو جن چیزوں کی احتیاج تھی، سرکار ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فقط خوشنودی خدا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی خاطر، آپ دیکھیں سجدے کے عالم میں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس وقت عاشور، شب عاشور کا جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، عصر عاشور کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اور امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو جس سجدے پر فخر محسوس ہوا، وہ سجدہ سجدہ امام حسین علیہ السلام، زوال عصر کو دیکھ کر کمال سجدے میں، تڑپ رہا ہے واہ، محمد کا لال سجدے میں، سجدے زمانہ خود ہی ہے سائل زمانہ کیا دے گا، اسد خدا میں سے لگا لو سوال سجدے میں، سبحان حسین اللہ، دیکھ رہے تھے نگاہ قربت سے خدا کا حسن، خدا کا جمال سجدے میں۔ تو واہ، تمام تر ظلم، تمام تر مظالم ظالموں کے امام حسین صاحب السلام کے سامنے ہیش تھے، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے خدا، اپنے اس عظیم بندے کی بندگی کو جب دیکھا، اللہ نے جب امام حسین صاحب السلام کی قربانی کو دیکھا کہ یہ اپنی محدود طاقتوں کے مطابق میرا بندہ ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس کا خالق میں، اس کی خلقت پہ خدا بند کریم کو فخر محسوس ہوا۔ تو اللہ نے واہ، جب امام حسین کو دیکھا کہ جو کچھ میں نے حسین کو دیا، جو کچھ حسین کو میں نے خزانے عطا کیے، سب حسین نے ایک دوپہر میں میری بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیا۔ اللہ اب اکبر، خداوند کریم نے وہ ذات کی جو واجب الوجود ذات ہے، اس کے وجود سے کوئی بھی چیز بعید نہیں، وہ صاحب کن ہے، وہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، کیا حمد و اس کی جو نہائن آیا ہے، اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کے بلا قید مکہ ہے، عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، محدود واہ، نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے۔ تو واجب احد، الوجود ذات جب حسین کو عطا کر رہا ہے، تو امام حسین صاحب السلام کی زیارت کے سبحان حوالے اللہ، سے سبحان اللہ، اگر کوئی ارادہ کرتا ہے، تو فقط ارادہ جس نے کر لیا اور قدم کو اپنے گھر سے نکال دیا اس نے امام حسین صاحب السلام کی زیارت کے لیے، تو خدا حج مقبول اور عمرہ، وہ عمرہ کے جو مقبول ہے، جو قبول شدہ ہے، اللہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ فضائل ہے۔ اس کے بعد میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بند کریم کے نزدیک سب سے افضل عمل جو ہے، اعمال میں سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل جو ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ حسین نے اپنی طاقتوں کے مطابق میری راہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ آج آپ دیکھ لیں صدیاں گزر گئی، سلاطین جی آئے، جی، بادشاہ آئے، کیسے کیسے حکمران، جاروکش حکمران، ظالمین کا زمانہ آیا، امام حسین صاحب السلام کی زیارتوں کو روکنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کوششیں نہیں کی۔ کیا بنی نہیں کیا، امیہ کے دور کو آپ دیکھیں، بنی عباس کے دور کو دیکھیں آپ، اس کے باوجود لوگ ختم ہو گئے، روکنے والے اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں سو گئے، نہ قبر کا پتہ، نہ نشان قبر کا پتہ۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں 2022 کا سورج طلوع ہو رہا ہے، 2022 کی رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے، اور ہر طرف لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہر زائر کربلا آ کر یہی کہتا ہے، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کیسے سبحان کروں اللہ، میں تیرا ادا شکریہ حسین۔ یہ خدا کی سبحان طرف سے اللہ، سبحان امام اللہ، حسین صاحب سبحان اللہ، السلام کے لیے بس عنایتیں ہیں اور خدا کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، خدا کے نزدیک سب سے جو افضل عمل ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ روایت کی روشنی میں کہ اگر افضل ترین عمل کو نکالا جائے، عبادتیں بہت ساری عبادتیں خدا کی، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس دینا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ تسبیحات ہوں، پروردگار کی یہ تمام عبادتیں مختلف رنگ ہیں، مگر اگر ہم اس پہ سب سے زیادہ افضل ترین عبادت کو جو پروردگار کے نزدیک محبوب ترین ہے روایات میں ڈھونڈے تو کیا ملے گا؟ جی، میں کامل الزیارات کی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے سلام حوالے سے اللہ اب صلی دیکھیں، اللہ، روایتیں صرف کتاب کامل الزیارت کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں، میں گزارش کروں گا اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ جو لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آ رہے ہیں، وہ فقط اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ اس کتاب میں وہ تمام آداب بیان کیے گئے ہیں،
فضائل بیان کیے گئے ہیں، ہمیں کس طرح کس انداز میں امام حسین کی زیارت کو آنا چاہیے، تاکہ پہلے جیسے آپ نے تمہیداً گفتگو میں کہا کہ ہم امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں تو ہم اپنے سفر کو ضائع نہ کریں، ہم اپنے سفر کو یوں ہی فقط جانے اور آنے میں نہ گزار دیں، بلکہ یہ ملکوتی فضا ہے، یہاں تو آسمان والے بھی آ کے بھیک لے کے جاتے ہیں، تو ہم در حسین پہ آئیں تو کچھ لے کر جائیں، امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ سے ہم عبادت کے مفہوم کو لے کر جائیں، ولایت کی چاشنی کو محسوس کریں، ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و محبت کو ہم اس چوکھٹ سے اس انداز میں لے کر جائیں کہ جس انداز میں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم اب دینا عبداللہ چاہیے۔ الحسین السلام کے قیام کے مقصد کو سمجھیں، اس سفر کو جب ہم شروع کریں تو ہم مدینے سے اس سفر کو یاد کریں کہ جو سفر امام حسین تھا، امام حسین علیہ السلام جس سفر کا آغاز کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ میں اس سفر کے لیے جو نکل رہا ہوں یہ میں کوئی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، نمازیں ہو رہی تھی، اللہ کی عبادتیں لوگ انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے کہا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ نماز تو ہو رہی تھی لیکن خدا جس نماز کا مطالبہ کر رہا ہے وہ نماز ادا نہیں ہو رہی، عبادتیں انجام دی جا رہی تھی لیکن خدا کو جس عبادت کا کی طلب تھی وہ عبادت بندے انجام نہیں دے رہے، تو ہم جب کربلا کی زیارت کو نکلے تو امام حسین صاحب والسلام کے سفر کو یاد کریں، اور اس سفر کو جب ہم یاد کریں گے تو یہ سفر ہمارے لیے سفر عشق ہوگا، سفر معراج ہوگا، سفر کمال ہوگا، سفر بندگی ہوگی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمام اعمال میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل پسند ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ روایتیں دیکھیں، خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام پر لوگوں کو تشویق دلائی، لوگوں کو بھیجا اپنی طرف سے، امام صادق علیہ السلام کی بعض روایتیں ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی طرف سے لوگوں کو پیسے عطا کیے کہ یہ پیسے لو اور میرے جد حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ، تو اس عمل کو ہم کبھی بھی اپنے ذہن ناقص سے یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک مختصر سا عمل ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ سفر نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا کمال ہے، اگر ہم زمین پہ رہ کر آسمان والوں کے درمیان وقت گزارنا چاہتے ہیں تو کربلا کے لیے آؤ، یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام پانچویں امام سے ہے صلی اللہ کہ ہمارے شیعوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم دو، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم کیسے امام حسین کی زیارت کو جائیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس زندگی کے سامان وسائل فراہم نہیں، ہم کیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، تو کوشش کریں، ہم جس طرح زندگی کے مختلف شعبے میں ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، ہم کوئی گھر کے سامان کو خریدنا چاہیں تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم زیارت امام حسین، بعض لوگ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں ادھر سے بلاوا نہیں آیا ہے، بلاوا تو اسی وقت آ گیا جب عاشور کی تاریخ میں امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ہے کوئی سننا، کہ جو وہ میری کس کو مدد کو روکے آئے، گا؟ تو امام حسین نے تو 10 محرم سن 61 ہجری کو آواز دی تھی، اب ہمارا کام ہے لبیک یا حسین کہہ کے بارگاہ حسین میں حاضر ہوں اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر خدا کی بارگاہ سے وہ عنایتیں حاصل کریں، خدا کا وہ لطف، خدا کا وہ کرم حاصل کریں کہ جو خدا امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے زیارت کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور کیا سارے معاملات ہیں، اس کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہو رہا ہے۔ زیارت کے آداب کیا ہیں؟ اب ہم کربلا پہنچ گئے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ سید الشہداء کی زیارت کریں اور ان کے قبہ اطہر کے اندر جائیں، وہاں پر داخل ہوں، تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کربلا المقدسہ پہنچ کے، اور خصوصاً پھر آداب زیارت؟ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہ اذن دخول پڑھتے ہیں نہ کچھ اور سیدھے اندر چلے جاتے ہیں، تو بہرحال اس کے آداب جو ائمہ نے ہمیں بیان کیے وہ کیا ہے؟ جی، آیت اللہ العظمیٰ مرجع اعلیٰ حضرت سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ العالی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی زائر، جب امام کا کوئی عزادار جب امام کی زری کی طرف جائے تو وہ یہ سوچ کر امام کی بارگاہ میں جائے کہ ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ ہمارا زندہ امام ہے، ہم اس سے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، جس کی چوکھٹ پہ ہم آ کے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ،
السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ثانی بیان کرتے ہیں کہ آپ اس انداز میں جائیں کہ جیسے امام آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو جس طرح امام آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ کس انداز میں، آپ کے چلنے کا انداز کتنا شائستہ ہوگا، آپ کس شائستگی کے ساتھ اپنے حاضر امام کی خدمت میں جانا چاہیں گے، اسی طرح ہم بالکل احترام کے ساتھ وتھ ریسپیکٹ اپنے امام کے روضے پہ، اپنے امام کی زری پہ جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ غسل زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے پاک و صاف لباس پہن کر امام حسین علیہ السلام کی جب زری پہ جائیں تو لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ لیکن روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب امام حسین کی زری پہ جاؤ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ تو غریب بن کر جاؤ، فیشن کر کے نہیں جاؤ، تزئین کر کے نہیں جاؤ، خوشبو لگا کر نہیں جاؤ، بلکہ ایک غریب کی طرح غریب کی بارگاہ میں جاؤ۔ اس امام کی بارگاہ میں جا رہے ہو کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس امام کی بارگاہ میں جا رہے ہو جس نے کہا تھا انا قاتل الابرار، اس امام کی بارگاہ میں جا رہے ہو کہ جن کے سامنے ان کے نونہالوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں کہ جب ہمارے تمام ہم ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہم جس کی بارگاہ میں جائیں تو بالکل اچھے انداز میں جائیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو کوئی فیشن، کوئی تزئین نہیں، بلکہ پاک و صاف لباس ہونا ضروری ہے۔ غریب بن کر جائیں، اس طرح جائیں کہ ایک غریب غریب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے روایت کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد بن مسلم نام کے ایک راوی نے عرض کیا کہ مولا، جس طرح لوگ حج کرنے کے لیے حج کے سفر پہ جاتے ہیں اور جو آداب، جو تقاضے حج کے ہیں، کیا بالکل ویسے ہی بے عینی سیم اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی ہمیں انہی آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا اسی قانون کے مطابق بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ہم جائیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ بالکل جو آداب حج کے ہیں وہی آداب زیارت امام حسین علیہ السلام۔ جب تم میرے جد حسین کی زیارت کا ارادہ کرو تو اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا حق ہو اور اس حق کو تم ادا کیے بغیر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے جاؤ، استغفار کی تسبیح اتنی مقدار میں پڑھو کہ تمہیں اطمینان ہو کہ خداوند کریم ابو عبداللہ الحسین کے وسیلے سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ جب ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت پہ تم جاؤ تو تمہاری آنکھیں، تمہارے اعضاء و جوارے کوئی ایسے کام میں ملوث نہ ہو کہ جو حرام خدا ہے۔ خدا نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر، خود روایت کا متن ہے، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں حرام خدا کی طرف نہ اٹھیں، تمہارے ہاتھ حرام خدا کی طرف نہ جائیں، جن چیزوں کو خدا نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ان چیزوں پر عمل کرو۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا پڑوسی، کوئی علی کا چاہنے والا، کوئی ہمارا شیعہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو پہلے اس کی پریشانی کو دور کر۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہمارے چاہنے والے، تو اس سے پہلے تمہارا کوئی برادر مومن ہے، برادر ایمانی ہے، اس کی تمام مشکلات کو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا گھر کا پڑوسی ہے، تمہارا سگا بھائی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو پہلے اس کی احوال پرسی کر، اس لیے کہ تم اس سفر پہ جا رہے ہو کہ جو سفر معراج، جو سفر امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کی زیارت کو آؤ تو خدا کی عبادت اول وقت پہ ادا کر۔ نماز کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے، تو ہم پہلے نماز فجر ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن کربلا سے جب ہم واپس اپنے ملک، اپنے وطن جائیں تو ہم نماز شب کے بھی عادی ہوتا ہے۔ ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ نماز شب یاد آئے کہ جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے لاشوں کے درمیان پڑھی، جلتے ہوئے تنابوں کے درمیان پڑھی۔ تو جب ہم امام حسین کی زیارت سے واپس پلٹے تو ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، سجدہ حسینی کے عرش کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جب ہم اس سفر سے اپنے وطن واپس جائیں تو سید سجاد علیہ السلام کی زندگی کے ان تمام سیرتوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر ہم واپس پلٹے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ اللہ اکبر، آج بھی صدیوں کے بعد کربلا سے آنے والے مسافر کو اللہ یہ تمام تر فضیلتیں عطا کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور ان چیزوں کا ہم خیال کریں۔ اچھا، آداب زیارت کے اندر جس طرح سے پہلے تھا اور روایات بھی ہے کہ جب میرے زائرین آئے تو ان کو 3 دن تک
उनके ताम और क़याम का बंदोबस्त किया जाए। और वो बाग़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और वहाँ पर खजूर के पेड़ ये आज भी गवाही देते हैं, गो कि एक आसार कदीमा की सी कैफ़ियत इख्तियार वो कर गया, जो बहुत पुराना आइम्मा के ज़माने का वो मंतक़ा है, करबला में आज भी मौजूद है। तो जी अब चूँकि ज़माना तब्दील होता रहता है, उसके बाद लोग जाते थे वहाँ पर घरों के अंदर जो है वो रिहाइश अख्तियार करते थे। फिर होटल्स बनने शुरू हुए और अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 5 स्टार ढूँढ रहे होते हैं। मतलब इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत और 5 स्टार, मतलब इसका कोई तकाबुल मतलब बनता नहीं, मतलब साइंस नहीं बनता, कोई तुक नहीं बन रहा। मतलब आप क्यों आए? क्या सोच के आए यहाँ? मतलब क्या आपके ज़हन में क्या था कि आप कहाँ जा रहे हैं? किसकी ज़ियारत को जा रहे हैं? तो इसका कोई मतलब कंपैरिज़न नहीं है। मैं कहूँगा इसमें ज़रा क़िबला ज़रा बात चल जाए। जी, यकीनन आपने जो बात कही है, ये हमारे यहाँ एक चीज़ है, वो है अक़ीदत। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम जितनी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमें जो अक़ीदत है, बाद लोग आज भी आते हैं जो काफ़ी ثروتمند हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो चाहें तो पूरा 5 स्टार होटल बुक कर लें। लेकिन ऐसे लोग भी आज आते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम इन आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ ना हों। हम जो इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत पे आ रहे हैं, तो 3 दिन जो हम करबला में क़याम करें या जितने दिन भी हम करबला में हम रहें, तो उतने दिन हम कोई ऐसी ग़िज़ा ना खाएँ कि जो खुशियों के मौके पर हम खाते हैं। वो आते हैं, चूँकि ग़िज़ा खाना हमारी ज़िंदगी का तक़ाज़ा है, हमारे मिज़ाज बशरियत का तक़ाज़ा है। लेकिन ऐसी चीज़ें ना खाएँ कि जो हम खुद खुद मैं आपके सामने बयान करूँ, इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत पे आने वाले अफ़राद के जो आते हैं, तो उन्हें सामान्य सफ़र में किन चीज़ों को लाना चाहिए। खुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि मुझ तक ये ख़बर पहुँची है कि तुम जब मेरे जद हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाते हो, तो दस्तरख़्वान पे मीठी चीज़ें लेके जाते हो और ऐसी चीज़ें लेकर जाते हो जो खुशी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इमाम ने बयान किया कि आप तुम इन चीज़ों को अपने प्यारों की कब्रों पर लेकर जाते हो। मफ़हूम हदीस ये है कि हम ऐसी चीज़ लेकर ना जाएँ कि जो खुशी का समा जिससे हमें नज़र आए। हम इमाम हुसैन साहब ख़ास तौर से करबला जब हम पहुँचे, तो जो खुशी के मौके पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों को हम तर्क करें। हम ये कांसेप्ट लेकर जाएँ कि हम किस सरज़मीन पे आ रहे हैं। वो सरज़मीन है कि जहाँ पे सरकार अबू अब्दिल्लाह हुसैन सलाम की शहादत हुई। आज भी लोग ऐसे बाज़ अज़ादार आते हैं कि जो करबला में आप ज़ियारतों पे अक्सर आए हुए हैं, आपने देखा होगा कि वो चप्पल और स्लीपर और जूता नहीं पहनते। जितने दिन करबला रहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो नंगे पाँव रहते हैं। आप वो देखें ना कि अच्छी ज़ियारत ग़िज़ाएँ नहीं इतनी खाते। महँगी महँगी कर दी इतनी कि आम आदमी के बस का नहीं रहा। जो हिंदुस्तान, जी, जी। पाकिस्तान से एक मुतवस्सित तबके का आदमी आ रहा है, वो $100 डॉलर पे पर डे किराया पर पे नहीं कर सकता। तो आपने उसकी रूह निकाल दी कि मतलब बाज़ के लिए छोड़ दी और बाज़ के लिए बिल्कुल उसके दरवाज़े बंद कर दिए। यही हज के साथ किया हुआ है। जी, यही जी। मतलब ये तमाम चीज़ों को कमर्शियल जो जिस तरह किया जा रहा है, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि जो इसको अपने तौर पे इसको कम कर सकें, इसके खिलाफ एक जिहाद है ये, कि आप पे कर सकते हैं, आप थोड़ी तकलीफ उठा लें और एक मामूली जगह पे रहें, ना दें उसको, ताकि उसका और धंधा चमकेगा, वो एक होटल और खड़ा कर देगा वहाँ 5 स्टार। इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करना जी। चाह रहा यकीनन इमाम हुसैन मैं रिवायत का सहारा लेना चाहता हूँ। यहाँ पे ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम में इन्फ़ाक़ करने का क्या सवाब है? यानी हमें अल्लाह ने बहुत पैसा दिया। आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हम पे कर सकते हैं, लेकिन हम पे ना करें, हम बिल्कुल किसी सस्ते होटल में चले जाएँ कि जहाँ पे वो आसाइश ना हो, वो आराम ना हो, बल्कि हम फिर बिल्कुल तहरत आराम से चाहिए रुकें। ना, 3 यहाँ दिन 5 दिन रुक रहे हैं आप। आपको क्या चाहिए? एक तहारत चाहिए सिर्फ। तहारत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तहारत चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। अब जी, वहाँ जी। पर आप वहाँ मतलब आपको और क्या चाहिए? वहाँ मेरी तो समझ से बाहर है। हमारे ज़हनों में ये बात बेदार होनी चाहिए कि हम किसकी ज़ियारत पे जा रहे हैं, हम किस सफ़र पे हैं। एग्ज़ैक्टली। हम इमाम हुसैन सलाम की बारगाह में जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो लोग कि जिनको अल्लाह ने नवाज़ा है, जो कई बार आ चुके हैं, बार-बार आते हैं, हर साल आते हैं, अल्लाह उन्हें बार-बार तौफ़ीक़ दे ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम की। लेकिन वो ये भी कोशिश करें कि इस सफ़र पे जो वो जा रहे हैं, तो अगर उनके साथ कोई ऐसा शख़्स है कि जो उनके पड़ोस में रहता है, उनका कोई अज़ीज़-ओ-क़रीब है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, जिसके पास वसाइल नहीं है।
ایسے افراد کو اپنے ساتھ، اپنے آپ کو، جو ہم ایک سفر کر رہے ہیں اور ہم ایک سفر پہ اکیلے جاتے ہیں تو $5000 ہم خرچ کر دیتے ہیں، چونکہ ہم 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس سال ہم بالکل گراؤنڈ پیکیج پہ ہم رہیں گے، بالکل سب سے چیپ ہوٹل میں ہم گزاریں گے. لیکن جو ایک ہم آدمی فائیو اور چلا تھاؤزینڈ جائے. میں اکیلے گزار کے ہم ایک سفر چلے آتے تھے، اس سال ہم 3 خوبصورت بات. زائر حسین کو ہم لے کر جائیں گے، 3 عزادار کو لے واہ. کر جائیں گے اور اسے امام حسین کی زیارت پہ ہم امام حسین کی زیارت کرائیں گے، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر، امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر. یقین مانیے کہ وہ سفر ہے میرا، وہ سفر کما، وہ اچھا، سفر میری سفر خوشنودی امام حسین ایک چیز آگا اور والسلام. سمجھ نہیں آتی. ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب جی جی آدمی جب عبادت کرتا ہے تو اس کی حلاوت کو پاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر حلاوت کو نہ پائے تو زیادہ دیر عبادت نہیں کر سکتا. یہ آپ نماز میں بھی جی دیکھتے ہیں، روزے میں بھی دیکھتے ہیں، انفاق کرنے میں بھی دیکھتے ہیں، ہر طرح کی جتنی بھی پروردگار کی عبادتیں کی اقسام ہیں، اس میں اگر آپ مانوی طور پر داخل نہیں ہوئے ہیں تو آپ کا جسم تھک جائے گا اور طبیعت اکتا جائے گی. اگر آپ کو حلاوت مل رہی ہے تو آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کرتے چلے جائیں گے، آپ سجدے میں ہیں تو سجدہ طولانی کرتے چلے جائیں گے، آپ روزے میں ہیں تو بھوک اور پیاس جو کہ آپ ایک تقاضا ہے، اگر وہ آپ کو تنگ نہیں کر جی رہی ہوگی، آپ خدا کی بارگاہ میں اس کو ایک اچھا محسوس کرو گے. تو عبادت وہی ہے جو آپ کو حلاوت محسوس کرائے، آپ حلاوت محسوس کریں اس کی، ورنہ عبادت کی چاشنی جلدی ختم ہو جائے گی. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ لوگ جا کر اپنے لائف اسٹائل میں کمپرومائز نہیں، بعض لوگ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب بعض لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، 5 اسٹار چاہیے تو وہاں پر یہ تو فلاں تو یہ، اور بالکل. اب ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی جسمانی ذوف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں مہیا ہونی چاہیے. اب ایک آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک سفر عشق ہے، روحانی سفر ہے، جب وہ وہاں حلاوت ہی نہیں پاتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کرنے آیا تھا اور مجھے کچھ ملا نہیں ہے. حلاوت کیسے پائے گا جب خلوص نہیں ڈالے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا، اپنے نفس پر پیر نہیں رکھے گا، اور یہ نہیں سوچے گا کہ میں کس کی زیارت کو آیا ہوں جس نے ایک دن میں پورے گھر کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جو اپنے وقت آخر آگ اور خون کے اندر غلطا تھا، اور میں جا رہا ہوں وہاں کپڑوں میں کلف لگا کے خوشبو ڈال کے. مطلب انسان سوچے نا کہ میں اس کو بغیر حلاوت کے کیسے لوگ زیارت کر لیتے ہیں جب تک حلاوت نہیں پاتے. یقیناً ہم پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم سوچیں، غور و فکر کریں. میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں اپنی لائف اسٹائل سے، ہم کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں اپنی غذا سے، ہم کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں اپنے روم سے. تو پھر ہم کربلا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم اس سرزمین پہ جا رہے ہیں کہ جو ایثار کی سرزمین، ہم اس سرزمین پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنی پیاس کو بھلا کر دوسروں کی پیاس کو فوقیت دے رہے ہیں، دوسروں کی تشنگی بجھانا چاہ رہے ہیں. تو میں اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج آغا علی مسیح بھائی آپ کے اس پروگرام میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کی خوشنودی چاہتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، جو 5000 نہیں 10,000 پے کر سکتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہ اپنے ساتھ 2 4 5 آدمی کو اپنے ذرا سا اس سفر پھر کو جو وہ خوشی پائیں گے، بالکل پھر جو گراؤنڈ وہ خوشی پیکج میں پائیں لے گے. کے آئے، ہاں. کہ جس میں وہ آسانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں وقت گزارے اور اپنے ساتھ 4 5 کو اسی 5000 میں اگر 5 کو لے جائیں تو یہ سفر خوشنودی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سفر قرار پائے گا. اس سفر سے ہمیں مولا عباس علیہ السلام ہمیں اگر دعائیں دیں، اس لیے کہ حرم میں ہم کتنا ان وقت کے گزارنا ظاہر کو، چاہیے، ان کے ادادار کا دل خوش کر رہے ہیں. اور ہم نے تو وقت حرم میں گزارنا ہے نا، حرم میں کتنا وقت گزارنا ہے، حرم کی ہاں، جو اور لطافتیں ہیں، ابھی کی جو وہ جو صورت چیزیں ہم حال ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ہاں. جی جی، ابھی کی جو صورت حال ہے، میں بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ نجف میں قیام ہے، نجف میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں خداوند کریم نے سکونت کی سعادت عطا کی ہے. اب جو زائرین آ رہے ہیں، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں گزارش بس کروں گا کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ ایک سفر پہ آ رہے ہیں 10 دن 12 دن کے لیے، اب تو پتہ نہیں کب کیا حالات بن جائیں، کب راستے بند کر دیے جائیں. تو جب راستے کھلے ہوئے تو اسے موقع غنیمت کا ہم سمجھیں، یہ خداوند کریم کی طرف سے تحفہ سمجھیں، اور جب ہم آئے تو زیادہ سے زیادہ وقت ہر عزادار، ہر زائر کو امام کے حرم میں گزارنا چاہیے.
مفات الجنان لے لے، لبیک یا حسین، صلوات کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، دعائے کمیل پڑھے، دعائے توسل پڑھے، زیارت جامع کبیرہ پڑھے، زیارت واقعہ پڑھے، امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے تو زیارت امین اللہ پڑھے، جس امام کی بارگاہ میں بھی جائے کم سے کم ایک مرتبہ زیارت جامع کبیرہ پڑھ کے اپنی حاضری کو درج کرائے۔ یہ کوشش کرے کہ ہم جتنی دیر ہم نجف اور کربلا یا سامرہ کاظمین یا مشہد یا قم کی سرزمین پر یا ہم سریا جائیں، تو ہم یہ کوشش کہ ہم جنت کی اس عظیم جگہ کو، کہ جو امام کے روضے کی سرزمین ہوتی ہے، جو امام کے قبے کی زمین ہوتی ہے، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ہم ہوٹل میں وقت گزار دیتے ہیں، کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جنت کے باغ میں بیٹھے رہیں، اور زری کے حرم میں پاس بیٹھے ہم آگے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم امام کی زری کے قریب بیٹھیں، اور امام کی زری کو پکڑ کے ہم کچھ بھی اپنے دل سے روتی ہوئی آنکھوں سے امام کی بارگاہ میں اپنے اللہ گناہوں اللہ، کے استغفار کے لیے امام کو وسیلہ بنائیں، امام کی صحیح، زری کو تھام کے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تجھے صاحب قبر کا واسطہ ہے، اس کا واسطہ ہے کہ جس نے تیری خاطر اپنی جان کو قربان کر دی، اس امام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو، ہمارے والدین کے گناہوں کو، تمام مومنوں و مومنات کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وہ لوگ کہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جس امام کی زری کے پاس ہم اس طرح بیٹھیں، اس طرح دعا کریں، اس احترام کے ساتھ ہم دوسروں کو جب یاد کریں گے، تو وہاں پہ جہاں پہ 70,000 فرشتے، روایتیں ہیں کہ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور امام کے روضے کا طواف کرتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، اور اس نماز کا ثواب وہ فرشتے اس زائر کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور روایت کے واہ، جملے ہیں کہ فرشتے کی ایک نماز ہم لوگوں کی 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ بتائیے ذرا، تو وہ امام حسین سبحان علیہ اللہ، السلام کے زائر کو اپنے نماز کا ثواب فرشتے عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہم جتنی دیر صحیح، چاہیں تو فضائل کو سمیٹ کر ہم اس سرزمین سے واپس آئیں، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور آئیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولتوں سے نوازا ہے تو کم سے کم 1 2 4 5 اپنی حیثیت کے مطابق اپنی زندگی میں کسی نہ کسی غریب عزادار کو ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر لے کر جائیں۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اللہ، شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو امام نے بیان کیا کہ 1 درہم کوئی سفر زیارت امام حسین پہ خرچ کرے تو 10 لاکھ درہم خرچ کرنے کا اسے ثواب عطا کرتا ہے خدا بندے کریم۔ بہار انوار کی یہ سبحان روایت اللہ، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو سبحان شخص اللہ۔ امام اچھا، کے کن نام پر چیزوں اگر کسی کو جی کن چیزوں کو لے کے نہ جایا جائے مکروہ ہے، ان چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہو۔ آپ اپنی بات جو کر رہے تھے پہلے وہ مکمل کر لیں، روایت بیان کر رہے تھے اس کے بعد آپ کی آواز کٹ رہی تھی، پھر سے میں بولیں۔ نے کہا آپ ایک روایت بیان کر رہے تھے وہ مکمل کر لیں، پھر اس سوال کا جواب دیجیے۔ جی جی، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سلام کہ اللہ سفر وسلم۔ امام حسین کی زیارت جو ہم لوگ جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو سفر ہم کرتے ہیں، اگر اس کا ہم انفاق کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے؟ امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ کوئی اگر 1 درہم خرچ کرے تو گویا اس نے یہ 10 لاکھ درہم خرچ کیے۔ کوئی اگر کربلا میں قیام کرتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا اسے ثواب اللہ زیارت کی روایت میں آپ کے سامنے بیان ہے۔ کوئی اگر امام اللہ یہاں تک کی روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاشور کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو پانی پلاتا ہے تو گویا اس نے کربلا میں 10 محرم کو امام حسین کے پیاسے لشکر کو سیراب۔ اللہ، آج آپ دیکھ لیں اربعین کا موقع ہے، کروڑوں لوگوں کی ضیافت کرنے کے لیے یہ اہل عراق یا آج تو ماشاءاللہ دنیا بھر سے ہندوستان، پاکستان، صحیح۔ امریکہ، کیا لندن، چیز کینیڈا، پوری دنیا ساتھ کے نہ لے جائیں؟ ہر جگہ سے لوگ اگر آتے ہیں ٹائم مدد جانتے ہیں۔ ہاں ٹائم کم ہو رہا ہے، ابھی ہم چاہیں گے کہ سارے پوائنٹس پہ تھوڑی بات کریں، تیزی کے ساتھ آگے جی بڑھیں گے کہ ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ 12 منٹ ہیں۔ کن چیزوں کو نہ لے کر جائیں مکروہ ہے؟ جی، میں نے بھی عرض کیا تھا 5 امام کی حدیث کے مطابق کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر کا ہم آغاز کریں، کربلا خاص طور پہ ہم عراق آ رہے ہیں تو عراق میں مختلف جگہوں پہ ہم جائیں، لیکن جب کربلا کی طرف ہم جائیں، جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں تو کوئی خوشی کے سامان کو ساتھ لے کر جائیں، وہاں جا کر کوئی ایسا کام نہ کرے نہیں کہ جو میں نے خوشی اسی نہیں لیے آ رہی۔ دوبارہ سوال اسی لیے اس کو کھولیں نا، خوشی کا سامان کیا مطلب؟ بعض دفعہ لوگ سمجھ جی، نہیں آئے گا، مثلاً اس لیے میں ہم عرض کر رہا ہوں آپ کی جیسے بھی خدمت میں۔ آپ مسلسل عرض کر رہے ہیں
کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے وہ تمام چیزیں لے کر آنی ہے کہ جسے خداوند کریم ظاہر حسین کو عطا کرنا ہے. ہم امام حسین کی زیارت پہ جا رہے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو یہ 3 دن 5 دن جتنے دن وہاں رکھے تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی غذا ہم استعمال نہ کریں, کوئی بہت ایسی غذا کا استعمال ہم نہ کریں کہ جو خوشی کے موقع پر ہم اور آپ کھاتے ہیں. کوئی ایسی چیزیں, کوئی ایسی میٹھی چیزیں کہ جو ہم اور آپ خوشی کے موقع پر سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ پروگرام, تو اس کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. ہم کوئی مسلم وہاں پہ استعمال ہے, میں نے کہا نا یہ عقیدت کے اوپر ہے. ہمارے دل میں کتنی محبت اور کتنی تڑپ ہے امام حسین علیہ السلام کے غم کے حوالے, تو ہم کم سے کم جتنے دن کربلا قیام کریں ایک غریب کی طرح قیام, ہم یہ سوچ کر قیام کریں کہ آج ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جو بھوکا پیاسا شہید کرتے ہیں, اس کی بارگاہ میں کس قدر جا کر مسکرانے لگتے ہیں. ہم اس حسین علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں کس طرح جا کر ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ہم شادی کے موقع پر کریں. تو 3 دن کربلا میں جب ہم قیام کریں 5 دن رہیں, یہی وجہ بعض روایتوں میں ہے کہ کربلا 3 دن سے زیادہ نہ گزارے, اس لیے کہ جب انسان ایک جگہ کئی دن رہتا ہے تو پھر اس جگہ کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے, کیونکہ انسان ہے, اس کی روزمرہ کی زندگی کے تقاضے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب کربلا جاؤ تو 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرو تاکہ اس زمین کا تقدس تمہارے ذہن میں پیدا ہو. اللہ اللہ اکبر. زیارت امام حسین السلام پر جانے کی تمنا کن کن ہستیوں نے کیا؟ یہ سوال بڑا عجیب کا سوال ہے, اور جب روایتوں کا مطالعہ کریں ہم اور آپ تو بڑی عجیب عجیب روایتیں ملیں. میں آپ کو ابو حمزہ تمامی کے نواسے کی ایک روایت بیان کر رہا ہوں. جناب حسین روایت بیان کرتے ہیں کہ میں بنو مروان کے زمانے میں ان کے دور حکومت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے جب میں نے جانے کا ارادہ کیا اور میں کربلا کی طرف جب میرا سفر ہوا تو میں اس موقع پر جب کوفے سے ہوتا ہوا جب میں کربلا پہنچ رہا تھا تو اس وقت دشمن امام حسین کا زمانہ تھا, جو ظالم حکمران تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی حسین کا آزادار, کوئی حسین کا جانے والا قبر حسین کی زیارت کو پہنچ سکے. تو بہت سی پابندیاں تھیں, لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا تھا تب جا کے امام حسین کی زیارت کی اجازت ملتی تھی, اولادوں کو لوگوں نے شہید کرایا تب جا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جا. بہت سی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح امام حسین کی زیارت مشکل ترین زیارت, لیکن اس کے باوجود زائرین حسین عاشقان امام حسین نے امام حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا. لوگ بڑھتے گئے چلتے گئے, اور آج بھی ماشاء اللہ دیکھیں کہ کیسے کیسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود امام حسین کے ظاہر امام حسین کے رضا وہ جناب حسین جو ابو حمزہ تمامی کے نواسے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو مروان کے زمانے میں امام حسین کی زیارت کو جب گیا تو طلوع فجر سے بالکل قریب جب میں کربلا پہنچا تو ایک مقام پر میں رک گیا, کیونکہ اس وقت جو شرطے وہاں پہ رہتے تھے, جو پولیس کی جماعت وہاں پہ تھی, وہ سب بنو مروان کی پولیس کی وہ پابندی لگاتے تھے کہ کوئی قبر حسین تک نہ پہنچے, اگر کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا. یہ چھپتے ہوئے وہاں پہنچے, بہت دیر کے بعد انہیں ایک شخص نظر آیا. انہوں نے کہا کہ مجھے امام حسین کی زیارت کو قبر حسین تک پہنچنا ہے. اس نے کہا کہ ابھی آپ یہیں سے آپ واپس چلے جائیں, اس لیے کہ ابھی اندر کافی بھیڑ ہے, کافی اتحاد. انہوں نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے امام میں یہ بار بار یہاں نہیں آ سکتا ہوں, اور میں اگر یہاں پہ اس وقت یعنی سورج طلوع ہو جائے اور میں یہاں پہ رہوں تو مجھے یہاں ظالم حکومت کے جو جاروکش غلام ہیں, جو ان کے کارندے, وہ مجھے قتل کر دیں گے, لہٰذا مجھے جلد از جلد امام حسین کی قبر تک جانے کی اجازت آ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر انہوں نے پھر گزارش کی, انہوں نے کہا کہ ابھی آپ تھوڑی دیر اور انتظار کریں, اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس رات کے اول حصے سے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اجازت طلب کی, اور وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ. انہیں ابھی اجازت ملی ہے کہ وہ امام حسین کی قبر کی زیارت کو جا رہے ہیں, لہٰذا ان کے بعد آپ کو ہم اجازت دیں. تو جناب محمد تمانی کے نواسے بیان کرتے ہیں کہ پھر مجھے اجازت ملی, میں قبر امام حسین کی زیارت کو گیا,
اور میں نے السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر روتی ہوئی آنکھوں سے امام کی مصیبتوں کا پوچھ کیا۔ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا سے سوال نہ کرتا ہو کہ یا اللہ مجھے امام حسین کی زیارت کی اجازت۔ ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے امام حسین کی زیارت کی اجازت دے، یعنی ڈائریکٹ نبی نہیں آ رہے، اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کرنا ہے، خدا بند کریم اجازت دینا ہے، اور وہ پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آ۔ تو زیارت حسین نبیوں کی تمنا، انبیاء کے حوالے سے روایت ہے، ملائکہ کے حوالے سے روایت ہے کہ فرشتوں کی جماعت خدا کی بارگاہ میں گر گڑاتی ہے کہ یا اللہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت پہ بھیج دے، مجھے اجازت چاہیے کہ میں تیرے آخری پیغمبر کے نواسے کی قبر کی زیارت کروں۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ پھر اللہ اجازت دیتا ہے اور وہ پھر فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور جاتے طلوع فجر کے وقت روایت ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی یہ جماعت بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت کو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ فرشتوں کی جماعت نبی اللہ کی قبر کی زیارت پہ پہنچتی ہے اور پیغمبر اسلام کے خدمت میں فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نجف اشرف آ کے امیر المومنین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور بارگاہ مولا کائنات سے سلامت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمام فرشتے امام حسین علیہ السلام کے قبر کو جاتے ہیں اور بارگاہ باب اللہ میں سلامت کرتے ہیں۔ اس کے بعد روایت کا اگلا جملہ ہے کہ یہ رات کی تاریکی ہونے سے پہلے پھر یہ آسمان کی طرف واپس چلے گئے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی فضیلت ہے کہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ مجھے حسین کا ظاہر بنا، ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے حسین کی زیارت کی اجازت دے۔ تو آج ہم اور آپ جو آسانی سے چلے آ رہے ہیں تو خدا کا شکریہ ادا کریں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ ہم جو زیارت امام حسین کو اربعین میں آ رہے ہیں تو اپنی زیارت کو امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں انجام دیں کہ ہم یہ زیارت پہ جا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں، اور اپنے وقت کے امام کو سفر کے ہر قدم پہ یاد رکھیں، ہر قدم پہ اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں اور آخری 4 منٹ یا ابا صالح مہدی کہتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں۔ آخری 4 منٹ قبلہ ہمارے پاس ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کریں کہ کروڑوں لوگ پوری دنیا سے اربعین کے مسیرے کے اوپر، مسیرۃ الاربعین کے اوپر جائیں گے، مشی بھی کریں گے، راستے میں موقعوں کے اوپر جو ہے وہ زائرین کی خدمت بھی کریں گے، طرح طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ مشروبات کھانے، ان کے ہاتھ پیر دبانے، مختلف قسمیں، یعنی پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، یا کروڑوں کا اجتماع ہو اور ایک آدمی بھی ان تمام چیزوں سے سیراب رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کو تمام لوگوں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے، کس طرح سے مینج ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آدمی کا دل موم کیوں ہو جاتا ہے؟ بعض میں لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو مطلب بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے اس سے بات نہیں کر رہے، اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں، وہاں جا رہے ہیں، ہر آدمی کے مطلب وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ لوگوں کے پیروں کو جو ہے اس پر سے خاک صاف کر دے۔ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یقیناً یہ دنیا امام حسین السلام کی دنیا ہے، سبھی سجائی دنیا ہے، باپ اللہ حسین السلام کی دنیا ہے، اور یہاں جو نظام چلتا ہے یہ نظام خدا ہے۔ واقعی اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں کہ ایثار کسے کہتے ہیں، ہم اور آپ دیکھنا چاہیں ہمدردی کسے کہتے ہیں، ہم اور آپ خدمت خلق کا جذبہ اگر دیکھنا چاہیں تو اربعین میں چلے۔ آج اب آپ حسین السلام کے نام پر، اچھا یہ آج کا یہ ماحول نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے سے آپ دیکھتے امام صادق علیہ السلام، یعنی ہمارے اماموں نے تربیت کی، ہمارے اماموں نے امام حسین کی زیارت پہ لوگوں کو بھیجا ہے، اپنی طرف سے پیسے عطا کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک سلیبس ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت پہ اگر کوئی جائے تو زیارت پہ جانے کے جو آداب ہیں، زیارت پہ جانے کے جو فضائل ہیں، ان سے بیان کیے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے اگر کوئی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک درہم خرچ کرتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 10 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب، کوئی امام کے نام پر پانی پلاتا ہے تو روایتیں شاعر ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اسے تشنگی سے دور رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ 3-4 دنوں پہلے سے افواہیں پھیلا دی گئی کہ کربلا میں، عراق میں حالات اچھے نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ نہ جاؤ، جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو میں روایت کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، صادق علیہ السلام
मौला अगर कोई शख्स डर के माहौल में, खौफ के माहौल में अगर जान जाने का खतरा हो, उस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को क्या वो तर्क कर दे या इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाए? तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, अगर कोई शख्स खौफ के आलम में, डर के माहौल में अगर मेरे जब हुसैन की ज़ियारत हो जाएगा, तो क़यामत के दिन खुदावंद करीम उसे खौफ से अमन व अमान में रखेगा। और फरिश्ते उसके सामने आकर कहेंगे, तुम्हें मैं खुशखबरी देता हूँ कि आज सारे लोग खौफ के आलम में हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने अमन व अमान अता किया, तुम अमान इलाही में। तो ये खुदावंद करीम की तरफ से एक निज़ाम है, खुदा की तरफ से एक इंतज़ाम है कि जो इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत में हम और आप देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो जज़्बा है, ये जज़्बा हमें इमाम हुसैन से मिला है, जो आज हम इमाम अच्छा, हुसैन जल्दी से सलाम तेजी से एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं आगा। आखिरी बिल्कुल चंद सेकंड हमारे पास हैं। जो लोग इज्तिमा पैदा कर रहे हैं कि इधर सैलाब आ गया, फला आ गया, मतलब इमाम हुसैन सलाम की जियारत पे ही क्यों आके टांग टूटती है? भाई आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं, वो बेच कर इन्फाक कर दे। आपके पास लग्जरीज कार्स हैं, वो बेच दें आप दे दें। किसने रोका है आपको? एक जियारत के ऊपर फौरन जियारत पे नहीं जाएं, जो फला ये ना करें, ये सारी आकर यहीं पे क्यों प्रॉब्लम है? चंद खुदावंद सेकंड करीम मेरे पास, की बिल्कुल हिदायत टाइम हो गया। फरमाए और हम वाकई गौर व फिक्र करें कि हम जो जुमले अपनी ज़बान पर ला रहे हैं, ये जुमले कैसे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हम अगर गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम फुकरा और मसाकीन की मदद करना चाहते हैं, इसका हुक्म हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है। हाँ, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यानी हमारे पास फ़क़त एक ही ऑप्शन है, अब कोई दूसरे वसाइल नहीं है। और बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा कि हम लग्ज़री कार से नीचे नहीं उतरेंगे, हम अपनी ज़िंदगी के लाइफ़-स्टाइल से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आएँगे इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत पे रोकने के लिए कि नहीं, आखिर इमाम के 30 नाम सेकंड कबला, अज़ादारी से पैसे 30 को कम सेकंड। करो, इमाम की ज़ियारत से पैसे को कम करो और दूसरों की मदद करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में भी ऐसे लोग ऐसे पैसे नहीं माँगते कि जिसे अज़ादारी से बचा कर हम उन्हें अता करें। हम इमाम के नाम पर अलग से हम खर्च करें, लेकिन ना अज़ादारी को हम कम करें, ना इमाम हुसैन उस पे कोई सलाम की कॉम्प्रोमाइज नहीं ज़ियारत होगा। की बिल्कुल ठीक है। अहमियत को कम करें। खुदा हमारी इबादत को कबूल फरमाए। दुआ बस यही है जज़ाकल्लाह। नजफ़ की ज़मीन के आसमान से, या अल्लाह तुझे अमीरुल मोमिनीन की विलायत का वास्ता, तमाम हुसैन के अज़ादारों को इमाम हुसैन के कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन सलाम के। हमारे आखिरी इमाम इमाम ज़मान सलाम के ज़हूर में ताज़ील फरमा। हम सबको इमाम की खिदमत और नुसरत करने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। आपकी तरफ से और तमाम राज़ीन और देखने वालों की तरफ से कल शब जुमा करबला में हम नाज़िल ज़ियारत हैं और आज बारगाह अमीन में भी नाज़िल ज़ियारत जज़ाकल्लाह। है। खुदा शाद व आबाद। जी हाँ। जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई ममनून हैं जनाब मौलाना रुमान रिज़वी साहब ने स्पेशल ऑफ इराक से हमारे साथ रहे। आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। आदाब ज़ियारत सैय्यदुश्शुहदा अबा हिरार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू इंशाअल्लाह 40 आते और इससे पहले मज़ीद जो है इस मौज़ू को लेकर आएँगे, क्योंकि इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। जो लोग गाज़ी में सफ़र हो रहे हैं, पूरी कोशिश की कि उनकी रहनुमाई के लिए इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या कुछ इरशाद फरमाया, उसमें से कुछ थोड़ा-सा आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दी जाए। इस वक़्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारे